बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुबह कुछ दोस्त बातें कर रहे थे विल के हवाले से, जिसको वसीयत कहा जाता है। एक इंसान की मौत के बाद उसकी जायदाद जो है उसके हवाले से सबसे पहला जो काम किया जाता है वो उसकी कफन दफन का इंतज़ाम, उसकी जायदाद के अखराजात, उसकी जायदाद में से वो तमाम अखराजात किए जाएंगे। सेकेंडली, उसकी छोड़ी हुई जो जायदाद है उसमें से उसका कर्ज अदा किया जाएगा। नंबर 3 पे जो चीज़ सामने आती है वो ये है, कर्ज के बाद उसकी जो वसीयत उसने की है वो वसीयत पूरी की जाएगी। और चौथी चीज़ आखिरी, वो विरासत का तकसीम है। विरासत उस वक़्त तक तकसीम नहीं की जा सकती जब किसी मैयत की कर्ज और वसीयत मुकम्मल ना की जाए। वसीयत है क्या? बुनियादी तौर पे वसीयत के हवाले से कुरान पाक वाज़ेह कर रहा है, और कानून की इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो बेसिक किताब जिसका हवाला दिया जाता है वो है फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी जो है उसका पेज है 752। उसमें लिखा है कि विल इज ए लीगल declaration ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए टेस्टेटर with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। एक वसीयत करने वाला वसीयत करता है कि मेरी मौत के बाद मेरी जायदाद में से इतना हिस्सा, 2 लाख का 3 लाख रुपए का हिस्सा जो है वो फलां को दे दिया जाए। एक वसीयत जो है वो खिलाफ इस्लाम नहीं की जा सकती। हर वो मुसलमान जो सेहतमंद जहन रखता है और प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का इख्तियार रखता है और वो आकल और बालग है और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी उसके पास है, वो वसीयत कर सकता है। अगर वो बच्चा है, पागल है, देन वो अपनी उसके की हुई जो वसीयत है उसकी कोई कानून में हैसियत नहीं है। वसीयत एक फर्द के लिए भी की जा सकती है, एक अदारे के लिए भी, एक नॉन मुस्लिम के लिए भी, एक छोटे बच्चे के लिए भी और एक पागल के लिए भी की जा सकती है कि मेरे एक बंदे के मरने के बाद उसकी जायदाद में से कुछ हिस्सा जो है फलां पागल को, फलां बच्चे को, फलां इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाए। वसीयत 2 किस्म की है, रिटन और ओरल। हुआ तहरीर करवा दी गई है वसीयत या ज़बानी कह दी गई है, 2 आकल और बालग मुसलमान उसके गवाह होने चाहिए। और उन 2 गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। बाकी इस्लाम के अंदर कुछ हदूदो क़यूद मुकर्रर की गई हैं वसीयत के हवाले से कि 1/3 से ज्यादा वसीयत ना की जाए। 1/3 हिस्से तक की जो जायदाद है उसकी हद तक वसीयत जो है वो मुबाह है, उससे ज़्यादा जो है वो ना की जाए। और रेवोकेशन ऑफ विल के हवाले से ये है कि जो बंदा वसीयत करता है अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो रिवोक कर सकता है उस वसीयत को, और उस रेवोकेशन को वो एक्सप्रेसली भी कर सकता है और इम्प्लाइडली भी कर सकता है।
واضح طور پہ بھی کہہ سکتا ہے، تحریری ہے تو تحریری طور پہ بھی کہہ سکتا ہے، زبانی طور پہ بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ ریووکیشن کا اختیار اسی بندے کے پاس ہے جس نے اس کو کیا ہے۔ اور ڈکے چھپے الفاظ میں اس طرح ہے کہ وہ اس نے بموجودگی گواہان کہا ہو کہ یہ میں نے وصیت تو کی ہے لیکن میں اس کو ریووک کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اور میں اس کو ختم کر دوں گا۔ 1/3 کی جو لمیٹیشن ہے اس کے حوالے سے ایک اتھارٹی ایک فیصلے میں کی گئی اور اتھارٹی کریٹ ہوئی ہے، وہ ہے 2017 PLD سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو رپورٹ کیا گیا 309 نمبر پیج پہ۔ اس میں کہا گیا کہ دیگر شرعی وارثان کی رضامندی کے ساتھ جائیداد کا جو 1/3 سے زائد حصہ ہے وہ بھی بذریعہ وصیت کسی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرعی وارثان ہیں ان کی موجودگی، ان کی رضامندی ضروری ہے، ان کی کنسنٹ کے ساتھ، کیونکہ انہی کا تھا۔ سیم نیچر کا ایک فیصلہ 2015 CLC پیج 298 میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب شرعی وارثان کی رضامندی حاصل نہیں کی گئی، جائیداد 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی گئی ہے اور نوٹری پبلک نے وصیت کو اپنے رجسٹر میں درج بھی نہیں کیا ہوا اور وصیت کو کسی جگہ پہ کوئی رجسٹریشن اس کی کروائی ہی نہیں گئی، تو بھائی 1/3 بغیر شرعی وارثان کی مرضی کے کیسے کر دیا گیا؟ اس کو ریووک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وصیت جو ہے وہ مرض الموت میں نہیں انہوں نے کی تھی، اس لیے اس کی حیثیت نہیں ہے، دوران ڈیتھ بیڈ پہ کی تھی، اس میں ایسی بیماری تھی جس سے موت کا اپریہنشن موجود تھا، انہوں نے اس وقت جو مرنے والے نے وصیت کی تھی، تو اس کی جناب کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو بات اس طرح کی 2015 SCMR پیج ہے 911، یہ ایک فیصلہ تھا، اس میں واضح کیا گیا کہ دوران بیماری یا مرض الموت آ گئی ہے، بندہ ڈیتھ بیڈ پہ چلا گیا ہے، اس مبتلا ہے اور وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، اس نے وصیت کر دی ہے، تو اس وصیت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ قانونی وصیت ہے، اس نے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے کسی جذبات کے ساتھ وہ وصیت کی ہے اور وہ 1/3 سے زیادہ بھی نہیں کی گئی۔ اس طرح کے کچھ اور ملتے جلتے کیس لاز رپورٹ کیے گئے 2007 CLC پیج ہے 167 میں اور 2002 YLR پیج ہے 3514 میں۔ 1/3 کی جو لمیٹیشن ہے بعض جگہوں پہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے کہ وصیت کی ہی 1/3 حصے تک کی جائے گی، باقی تو سارا ورثاء کا ہے، جو وارثان ہے، شرعی وارثان۔ اس کی سپورٹ میں جو اتھارٹیز ہم عدالت میں پیش کر سکتے ہیں وہ ہے 2013 YLR پیج ہے 2839 اور 2005 PLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 1349۔ اور وارث کے حق میں وصیت نہ کی جائے، یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے۔ کسی ایک وارث کے حق میں دیگر وارثان کی مرضی کے بغیر، جو وصیت ہے نا، ان کی مرضی کے بغیر دوسرے وارثان کی موجودگی میں ان کی مرضی بھی نہیں لی گئی اور کسی ایک وارث کے حق میں جائیداد کا آدھا حصہ ہی دے دیا گیا ہے، تو ایسی وصیت ناقابل عمل ہے، غیر شرعی ہے، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی مختلف مقدمہ جات میں جو رپورٹ کیے گئے 2005 CLC پیج ہے 368۔ اس سے پہلے بھی کچھ مقدمہ جات رپورٹ ہوئے، وہ ہے 1999 YLR پیج ہے 380 اور 1997 CLC پیج ہے 2012۔
اور 1/3 کی جو لمیٹیشن ہے وہ غیر وارث کے لیے بھی لمٹ کر دیا گیا، سٹک کر دیا گیا کہ بھائی 1/3 سے زیادہ جو ہے نا غیر وارث کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیا جائے، اگر دیا گیا تو ناقابل عمل ہے، غیر قانونی ہے۔ اس حوالے سے 1994 SCMR 1975 پیج اور 2005 PLJ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ رپورٹ کیا گیا ہے 1349 نمبر پیج پہ، اس کو ہم اس کی سپورٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کی جائیداد کی جو ڈسپوزل ہے اس کے حوالے سے جو پرنسپلز ڈرا کیے گئے، قرآن میں آلریڈی ڈرا ہے، سنت میں ڈرا ہے، احادیث کی صورت میں، وہ کوٹ کیے گئے مختلف فیصلہ جات میں، وہ یہ تھا کہ کسی مسلمان کی جائیداد میں سے سب سے پہلے اخراجات موت نکالے جائیں گے، جو اس کی کفن دفن کا انتظام کیا گیا، پہلی چیز جو دیگیں پکیں، جو بھی معاملات تھے وہ سارا وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق۔ نمبر 2 قرض ادا کر دیا گیا، نمبر 3 پہ وصیت آئے گی، اور چوتھے نمبر پہ انہیریٹنس آئے گی۔ وصیت جو ہے نا اس کے حوالے سے وہی لمیٹیشن 1/3 کی ہی اس میں ڈرا کی گئی، اور یہ فیصلہ جات میں قرآن اور حدیث کوٹ کی گئی۔ یہ تھے 2004 YLR پیج ہے 1749 اور 2002 YLR پیج ہے 2893۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت پر عمل درآمد ہمیشہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ہی عمل درآمد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے پہلے تو وہ ریووک بھی کر سکتا ہے، مرنے سے آخری سانس سے پہلے کبھی بھی ریووک کر سکتا ہے۔ کچھ صاحبان نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پراپرٹی پہ ہمارا حق ہے کیونکہ اس پراپرٹی ہمیں وصیت میں دے دی گئی تھی، اور اس طرح کے نایاب فیصلہ جات بھی رپورٹ کیے گئے، جن میں سے ایک دو میں دے سکتا ہوں۔ 1995 SCMR میں رپورٹ کیا گیا، پیج تھا 1489 میں، اور 2002 YLR پیج ہے 3554 میں۔ ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے، ایک وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، ریووک بھی نہیں کی اس نے، وصیت چل رہی ہے، لیکن اس نے اپنے مرنے سے پہلے وہی وصیت کی جانے والی جائیداد کسی اور بندے کو گفٹ کر دی، ہبا کر دی، دین یہ پرزیوم کیا جائے گا کہ جو ول ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور وہ ول جو ہے وہ منسوخ تصور کی جائے گی، وہ ہبا جو ہے وہ مینٹینیبل ہے، ہبا جو ہے وہ برقرار ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2001 CLC پیج ہے 1323 میں۔ اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں، 1977 میں SCMR رپورٹ کیا گیا، پیج نمبر 302 میں۔ دوسری بات وصیت کا رجسٹرڈ ہونا یا نہ ہونا۔ وصیت اگر تو کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو رجسٹریشن کو دیکھ لیا جائے گا، ادروائز وصیت کا رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ زبانی وصیت بھی بالکل وہی ایسے ہی تصور ہوگا جیسے وہ تحریری ہے، 2 گواہان کی موجودگی۔ یہ بات طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 1998 ST 138 نمبر پیج پہ۔ وارثان جو ہے وہ وصیت کو اگر نظر انداز کر دیں، دین وصیت جس کے حق میں کی گئی ہے وہ اگر عدالت میں چلا جاتا ہے تو یہ بات طے کی گئی کہ مرحوم کے جو وارثان ہیں ان پر مینڈیٹری تھا کہ وہ وصیت پر عمل درآمد کرواتے، اور وہ وصیت پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ یہ بات طے کی گئی تھی اسی اتھارٹی کے اندر 1998 ST پیج وہی ہے 138 میں۔ اور اگر کسی وارث کے حق میں وصیت کر دی جائے، اس کے حق وراثت میں سے کچھ زیادہ حق اس کو دے دیا جائے، کچھ زیادہ جائیداد دے دی جائے،
دیگر وارثان کی مرضی نہیں لی گئی تو ایسی وصیت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات 1997 CLC پیج ہے 2012 میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ کسی مسلمان نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے اوپر سکسیشن ایکٹ 1925 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ول کے اوپر سکسیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ بات طے کی گئی 1993 CLC پیج ہے 1552۔ اور کسی بھی وصیت کے دو گواہان جو ہیں وہ ان کی تصدیق ہونا لازمی ہے کہ جی فلاں بندے فلاں دو لوگوں کی موجودگی میں یہ وصیت کہی گئی تھی، وصیت کی گئی تھی۔ یہ بات طے کی گئی مختلف مقدمہ جات میں، اور پہلا جو مقدمہ رپورٹ ہوا ہے اس حوالے سے وہ ہے 1991 MLD پیج ہے 145۔ حنفی اسکول آف لا جو ہے ان کے مطابق کسی وارث کو بذریعہ وصیت زیادہ حصہ دینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تاہم وصیت کرنے والا مر جاتا ہے، دین دیگر وارثان رضامند ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر وہ دے گیا تو ہم بھی رضامند ہیں، مرنے والے کی ول تھی، مرنے والا کر گیا، ہم رضامند ہیں، اس کے حصے سے زیادہ جو حصہ ڈٹرمن کر گیا ہے ول کے اندر مرنے والا وہ دے دیا جائے۔ تو یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ وہ جائز ہوگا اور اس کو شرعی طور پہ بھی ٹھیک ہوگا، قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ بات طے کی گئی ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 1990 میں SD پیج ہے 570 میں۔ اور اگر جس وقت وصیت کی جا رہی ہے عین اسی وقت کوئی وارث غیر حاضر ہے تو اس وارث کی غیر حاضری کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بندہ رضامند تھا اس وصیت کے اوپر۔ جو آدھی سے زیادہ وراثت بھی اگر بذریعہ وصیت دی جا رہی ہے تو وہ بندہ چونکہ حاضر ہی نہیں تھا تو وہ جناب اس وجہ سے اس کی کنسنٹ تصور کی جائے گی۔ ایسا نہیں، بالکل نہیں ہے، اس کی کنسنٹ قطعی صورت وہ تصور نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا جس وقت وہ وصیت کی جا رہی تھی، تو اس کا انکار ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ یہ مقدمے میں، اور وہ مقدمہ رپورٹ کیا گیا تھا 1986 MLD پیج ہے 1443 میں۔ باقی بات وہی ہے جی کہ وصیت رجسٹرڈ کرنا ضروری نہیں ہے، زبانی بھی ہو سکتی ہے، دو گواہان ہونے چاہیے، رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے، دو گواہان پھر بھی ضروری ہے، اور رجسٹرڈ نہیں بھی کی گئی تو پھر بھی کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، جو وصیت کر دی گئی گواہان کی موجودگی میں ہوا وہ زبانی تھی، وہ ویلڈ ہے۔ اور یہ بات ایک فیصلے میں طے کی گئی تھی، وہ فیصلہ تھا 1986 CLC پیج ہے 1757۔ دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں ڈاکٹرائن آف ول ان اسلامک لا کے حوالے سے۔ سول پریکٹس میں آئے روزوں میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا دوستوں سے کچھ شیئر کر لیتے ہیں، آپ بھی اپنے باتوں کو ضرور شیئر کیا کریں جب آپ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، لا جرنل پڑھتے ہیں۔ جو بات اچھی لگے ذرا ضرور کریں تاکہ علم جو ہے وہ ایک دوسرے سے دوسرے کو، دوسرے کو تیسرے کو، ہمیں سب لوگوں کو پتہ ہو۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔